का, मुर्दाबाद इस्लामी, मुर्दाबाद दुश्मने विलायते फकीर, खुदाया खुदाया कायम अला बिमहदी, जिंदा रहे जहां में इल्मो अमल खुमैनी, फिक्रो अमल हुसैनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी 1979 में ईरान की सरजमीन पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में एक अजीम इनकलाब बरपा हुआ कि जिस इनकलाब ने तागूती निज़ाम को परेशान कर दिया। जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से इस इनकलाब के बारे में पूछा गया, या इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी इसके बारे में फरमाया कि ये इनकलाब और हमारे पास जो कुछ भी है वो सब का सब सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहर्रम व सफ़र की वजह से। और हम भी अपने नारों में, अपने शार में अक्सर ये कहा करते हैं कि है हमारी दर्जगाह करबला करबला। तो इसीलिए इस दर्जगाह से दर्स लेने के लिए और इस दर्जगाह के इल्मी पहलू को समझने के लिए आज हमने इस टॉक शो का इनेकाद किया है, जिसमें हमने दो शख्सियात को मदद किया है। एक से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो कारी गुलाम अब्बास साहब कि जो हमारे मदरसे इमाम ज़माना एकेडमी में भी हमारे साथ मुंसलिक हैं और जिनकी मतलब ज़िंदगी है, मैं यूँ कहूँ कि कुरान की तालीमात को लोगों तक फैलाने में वक़्फ़ कर दिए इन्होंने। कारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ यहाँ पर खुर्रम ज़की साहब मौजूद हैं। अच्छा, खुर्रम ज़की साहब जो हैं ये वो हैं कि जिन्होंने जो अहले सुन्नत घराने में पैदा हुए थे और 14 साल की उम्र में अपनी तहकीक की बुनियाद पर ये सुन्नी से शिया फैमिली में कन्वर्ट हुए। और फिर उसके बाद ये कि अहले बैत के पैगाम को ये आगे पहुंचाते रहे और बहुत से अफराद को इन्होंने मकतबे अहले बैत पे कन्वर्ट किया। पेशे के लिहाज से ये एक सहाफ़ी हैं और बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में भी ये शिरकत कर चुके हैं, जहाँ पर आज भी इसकी रोशनी में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को भी जो है इन्होंने लाजवाब कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर ये तशरीफ़ लाएँ। आज के इस टॉक शो का जो उन्वान है क़याम इमाम हुसैन और मकसद अज़ादारी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कारी गुलाम अब्बास साहब से अगर क़याम इमाम हुसैन के मकसद के बारे में अगर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये एक ऐसा मौजू दिया गया है जिसमें कई हिंदू का जो है प्रोग्राम हो तो शायद उस मेंढक के पानी के मानंद होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया बुझाने के लिए पानी लेके गए या उस परिंदे की मानंद। लिहाजा एक तालिबाना और कम मालूमात के हिसाब से और लोगों को तवज्जो इस बात की तरफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे हमारे ऐसे शोज हो चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया के अंदर या मुख्तलिफ महफ़िल व मजालिस के अंदर, और ये नज़रिया आम किया जाता है कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानवादे के साथ करबला के मैदान में जो गए तो सिर्फ एक हुकूमत की खातिर गए थे और ये दो शहजादों की एक जंग थी। लिहाजा सबसे पहले हम इस चीज़ को जो है क्लियर करना चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम इनको इमाम मानते हैं। इमाम का मतलब ये होता है दुश्मन की साजिश से भी आगे हो, अवाम की सोच और फिक्र से भी आगे हो, ज़माने से भी आगे हो और हर आने वाली शे का इल्म रखता हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ इस बुनियाद से नहीं है कि अजीज़ ने उनको जो है बैयत पे मजबूर किया तो गए। ये अपने रब के साथ उनका वादा था कि दीन इस्लाम को बचाने के लिए, और ये फ़राइज़ इमामत में से एक बहुत बड़ा फरीज़ा था।
اگر صاحب یہی سوال اگر میں آپ سے کروں، قیام امام حسین کیا مقصد تھا اس کا؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک الہی وعدہ بھی تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد سے وعدہ کیا تھا، اور ایک ان کی الہی ذمہ داری تھی جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ دین قربانی مانگتا ہے، اور لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا کہ جو اس وقت اور ماحول کے حوالے سے مناسب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات کی نہج بھی ایسی تھی کہ ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ یزید کو اور اس ظالمانہ نظام کو جو کہ قائم ہو چکا تھا اور جس کی بنیاد اس کے باپ نے رکھی تھی، یزید کے باپ نے، اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کے باطل ہونے کو ایکسپوز کرنے کے لیے، لوگوں پر واضح کر دینے کے لیے کہ یہ جس نظام کا نمائندہ یزید ہے وہ ایک باطل نظام ہے، یہ طریقہ تھا ان کے پاس کہ اپنے اور اپنے گھرانے کی قربانی دے کے اس کے باطل ہونے کو، اس کے ظالم ہونے کو اس وقت کے عوام کے لیے واضح کرتے ہیں، کیونکہ شکوک و شبہات میں پڑ چکے تھے اس وقت۔ اور خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہر انسان پر ہے، اور خصوصاً امام وقت پر سب سے زیادہ یہ فریضہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، اور باطل نظام سے بڑی کوئی برائی عملاً کسی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یعنی جب خود اصلاً نظامی باطل ہو، نظامی غلط ہو، نظامی برائی پر، طاغوت پر مبنی ہو، شیطنت پر مبنی ہو، تو اس سے بڑی برائی کسی معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ اور اس برائی کو، اس شیطنت کو یا اس طاغوتی نظام کو طاغوتی ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف قیام کریں، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہیں رہے یہ قیام کسی بھی حوالے سے شاید اسلامی ہو جائے، شاید کوئی مذہبی سپورٹ حاصل ہے، یعنی کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں اور سوچ میں مغالطہ پیدا کیا جا رہا تھا، اور گویا ایک طرح کی ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ جو دور ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، جس کا اصلا نہ شیعہ مکتب فکر سے کوئی تعلق ہے، نہ سنی مکتب فکر سے کوئی تعلق ہے، نہ شیعہ منہج اس کو قبول کرتا ہے، نہ سنی منہج ملوکیت کو قبول کرتا ہے، یہ بات واضح رہے، یعنی جو اہل سنت کا نظام ہے خلافت راشدہ، اس سے بھی بغاوت کا نام تھا وہ، اور جو ہمارا مکتب امامت ہے اس سے بھی بغاوت کا نام تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا قیام کرنا اور اپنے اصحاب، اپنے گھرانے کی، اولاد کی قربانی دینا، تاکہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ جو نظام اب رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دور ملوکیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور ملوکیت کا نظام مسلمانوں پہ نافذ کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق اسلام کے کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، نہ شیعہ مکتبہ فکر سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ سنی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید پر آ کر آپ دیکھتے ہیں، اور بلکہ اس کے باپ سے، معاویہ سے، یہ صورتحال واضح ہے کہ نہ اس کو شیعہ مکتبہ فکر قبول کرتا ہے، اور اہل سنت کے نزدیک بھی وہ نظام بغاوت پر مبنی ہے، یعنی خلافت راشدہ سے اب آپ عدول کر چکے ہیں، جو اہل سنت کی اصطلاح ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی وہ نظام جو ہے وہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہوا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہیں دیتے اور اس کے خلاف قیام نہیں کرتے تو ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ پیدا ہو جاتا کہ شاید وہ بھی خلافت راشدہ ہی کی کوئی کڑی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو بھی خلافت راشدہ سے جا کے جوڑ دیں، لیکن ناکام ہوگا، اور جمہور اہل سنت نے اس نظریے کو ریجیکٹ کیا اور یزید کو ایک ظالم اور غالبی حکمران کے طور پہ قبول کیا گیا، خلیفہ راشد کے طور پہ قبول نہیں کیا گیا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اس سے بڑھ کے اس نظام کا باطل ہونا، لوگوں کے اوپر واضح کرنا، یہ نظام ظلم اور جبر میں مبنی ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے منہج اور رسول اللہ کے پیغام کے بالمقابل یہ ایک اور دعوت ہے، ایک اور نظام ہے۔ اس بات کو امام حسین علیہ السلام نے قربانی سے واضح کیا۔
اچھا آپ نے جیسے اپنی ابھی جواب میں کہا کہ ایک وجہ اس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، تو کیوں امام حسین سے پہلے امام حسن نے یا امام حسین کے بعد دیگر ائمہ نے کیوں قیام نہیں کیا؟ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو ہیں وہ مراتب ہیں، درجے ہیں، یعنی لازمی نہیں کہ آپ پہلے دن ہی تلوار نکالیں، آپ ابتدا میں اپنے باتوں سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے آپ اظہار برت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. پہلے آپ گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد بطور بعنوان خلافت قائم کیا گیا، اس کے خلاف سب سے پہلے قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے آ کے اس کے باطل ہونے کو واضح کیا ہے، اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے. خصوصاً واقع فتح میں ان کی گفتگو ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ، تو وہاں پر انہوں نے واضح کیا کہ مطلب میں حق پر ہوں، یہ باطل ہے. تو یہاں سے سٹارٹ کیا گیا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ خاموشی صراحتاً اختیار کی گئی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے معروف کو واضح کر دیا جائے اور ان کو بتا دیا کہ یہ برائی ہے یا یہ غلط ہے. اس کے مرتبے بعض اوقات آپ صرف اپنی باتوں کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کی نوبت آتی ہے جب آپ کو تلوار اٹھانا پڑتی ہے. تو خود حضرت علی کی جو روش ہے، امام علی کی روش ہے دور خلفائے ثلاثہ میں، وہ روش یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے ذریعے، قول اور فعل کے ذریعے یہ سمجھایا جائے کہ جو نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے یہ نظام. خود جو بات جس کو تمام علماء اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، حضرت علی کا 6 مہینے تک بیعت نہ کرنا یہ اظہار برت ہے اپنے عمل سے، میں قبول نہیں کر رہا سسٹم کو. تو آپ اپنے کبھی یعنی گفتگو کے ذریعے کسی چیز کا باطل ہونا واضح کرتے ہیں، بعض اوقات آپ اس کے لیے تلوار نکالتے ہیں. البتہ تلوار جب آپ نکالتے ہیں تو اس کے لیے وہ ماحول ہونا چاہیے جب تلوار نکالنا ضروری ہو، ٹھیک ہے. اور خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اگر دیکھا جائے